अस्सलाम वालेकुम। मोहित हस्बे मामूल छुट्टी के बाद सब टीचर्स के साथ स्टाफ रूम में बैठा बच्चों के टेस्ट चेक कर रहा था। बाकी टीचर्स भी अपना अपना काम चेक कर रहे थे। मोहित, आप कल लीव पर थे, हैरियत थी? मिस शुबाना ने काम पर नज़र दुराते मोहित से सरसरी अंदाज में पूछा। वो सबसे सीनियर टीचर थीं और मोहित के साथ बहुत शफकत से पेश आती थीं। मोहित भी उनकी बहुत इज्जत करता था। अभी भी शाइस्तगी से मुस्कुराते हुए बोला, जी सब खैरियत थी। असल में कल मेरा रिटन टेस्ट था तो वही देने गया था। किस जॉब के लिए टेस्ट देने गए थे आप? अब की बार सर अली ने तजस्सुस से पूछा था। इंटेलिजेंस ब्यूरो में जॉब के लिए अप्लाई किया था और एनटीएस के ज़रिए रिटन टेस्ट था कल। दुआ कीजिएगा अच्छा रिजल्ट आए। सब ने ज़ेरे लब आमीन कहा। अच्छा मोहित, कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल होते हैं टेस्ट में और कितने मार्क्स का टेस्ट आया था और कहाँ सेंटर बना और क्या मंजर था वहाँ का? सर अली ने अब की बार सारे काम छोड़ के तफसील जाननी चाहिए। मोहित ने भी अपने टेस्ट्स को एक जानिब रखा और कल के बारे में तफसील बताने के लिए कल के मंजर में पहुँच गया। वो घर से 8 बजे के करीब निकला था क्योंकि टेस्ट 9 बजे स्टार्ट होना था और सेंटर भी इतनी दूर नहीं था। 15 मिनट में वो सेंटर पहुंच गया था। ये एक डिग्री कॉलेज बराए खवातीन था और आज भी हज़ारों की तादाद में तुलबा और तालिबात टेस्ट देने आए हुए थे। उम्मीदवार रोल नंबर वाइज अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ गए तो टेस्ट शुरू कर दिया गया। आज लड़के भी थे और लड़कियां भी, जबकि एनटीएस का स्टाफ आज बदला हुआ था। तोबा, आज कितने खड़ूस निगरान हैं, अल्लाह जी आज बचा लेना। बस आइंदा तैयारी करके आऊँगा। प्लीज़ पेपर आसान आ जाए। जो जो मैंने पढ़ा है बस वैसे आए। प्लीज़ अल्लाह मियाँ जी दुआ कबूल फरमा लें। ये मोहित की पिछली नशिस्त पर बैठा लड़का था जो हाथ जोड़ के और आंखें बंद करके दुआ मांग रहा था। मोहित बेख्तियार मुस्कुरा उठा और उसकी तरफ झुक के धीरे से बोला, भाई अल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएगा। अभी सीधे होकर बैठ जाओ क्योंकि हमारी कितार को पेपर्स मिलने लगा है। वो बेचारा शर्मिंदा सा होके मुस्कुरा दिया। सबसे पहले इंग्लिश का पेपर दिया गया जो टोटल 55 मार्क्स का था। ऑब्जेक्टिव टाइप में एंटोनिम्स, प्रेपोजिशन और सिनोनिम शामिल थे, जबकि सब्जेक्टिव में मतजा ज़ैल सवालात थे। ऐसे राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन, ट्रांसलेशन। इसके बाद मैथ्स और आईक्यू के 10-10 सवालात का पर्चा हल करने के लिए दिया गया। इसके बाद जनरल नॉलेज, मुतालिया पाकिस्तान और इस्लामियात के 10-10 एमसीक्यूज़ दिए गए। तकरीबन 2 घंटे तक टेस्ट जारी रहा और मोहित को हर पेपर्स के एंड पे फू की आवाज़ें आती रहीं। फिर जब एग्जामिनर सबसे पेपर लेने के बाद उनकी कितार के स्टूडेंट से भी पेपर लेने लगा तो फू की आवाज़ें और ज़ोरों शोर से आने लगीं। उसने निगरान की नज़रों से बचते हुए पीछे मुड़ के देखा तो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी ज़ब्त की। मोहित बताते हुए फिर से वो फू वाला मंजर याद करके हंस दिया। मतलब आपके पीछे बैठा हुआ वो लड़का दुआएं पढ़ पढ़ के अपने पेपर पर फूंके मार रहा था। सर अली ने भी हंसते हुए कहा तो मोहित सर हिलाते हुए फिर से हंसते हुए बताने लगा, बड़ा मनमोजी लड़का था। बता रहा था कि मैं बचपन से हर पेपर पे फूंके मारता आया हूँ। सब एक बार फिर से हंसने लगे। अच्छा ये तो बताओ कि टेस्ट की तैयारी कहाँ से की? मतलब क्या कोई खास बुक होती है या बस जो बुक मिले उसे पढ़ते जाओ? सर अली ने काम की बात पूछी। मोहित के पेपर्स चेक हो गए थे, इनको समेटते हुए बताने लगा, सर दरअसल एनटीएस के टेस्ट के लिए स्पेशल एनटीएस की एक बुक होती है, इसी से भी तैयारी की थी। इसके अलावा मुख्तलिफ वेबसाइट से भी काफ़ी तैयारी की, गूगल से भी बहुत मदद मिली और बाकी अल्लाह का शुक्र है कि जनरल नॉलेज अच्छा है। मेरा तो पेपर आसानी से हो गया। ये तो अच्छी बात है, अल्लाह आपको कामयाब करे मेरे भाई। मोहित ने मुस्कुराते हुए सर अली का शुक्रिया अदा किया। जो भी है, फूंकों वाली बात बहुत मज़े की बताई आपने मोहित। मिस शुबाना ने भी बात में अपना हिस्सा डाला तो सब फिर से मुस्कुराने लगे। तभी मिस नताशा अंदर दाखिल हुई, हस्बे मबूल चुस्त लिबास में। इसने मिस शुबाना की बात सुन ली थी, इसीलिए बड़ी अदा से मोहित को मुखातिब करके बोली,
کیا موہت سر، سب کو ہنسائے جا رہے ہیں، مجھے بھی وہ بات بتائیں جس پر سب ہنس رہے ہیں۔ موہت اور باقی سب کی مسکراہٹ فوراً سمٹی تھی۔ وہ کام مکمل کر چکا تھا۔ کھڑا ہوتا ہوا سنجیدگی سے بولا، سوری مس نتاشا، میں تو ابھی گھر جا رہا ہوں ورنہ ضرور بتاتا۔ آپ مس شبانہ سے پوچھ لیں، وہ بتا دیں گی آپ کو۔ میں چلتا ہوں، اللہ حافظ سب کو۔ موہت نتاشا کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل گیا۔ نتاشا کا سبکی کے احساس سے برا حال ہو گیا۔ وہ دل ملاتے ہوئے سوچنے لگی، مسٹر موہت، بہت عزت دار اور حیا والے بنے پھرتے ہو نا تم سب کے سامنے۔ تمہارا وہ روپ لاؤں گی جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایک اور زلیخا آج کے یوسف کو آزمانے والی تھی۔ جلال اکبر آستانے سے واپس آ کر حسب معمول کچھ دیر اپنے ضروری کاموں میں مصروف رہا۔ 7 بجے کے قریب فری ہوا تو عرس کے انتظامات کا پوچھنے کے لیے اس نے شوکت کو فون ملایا، مگر اس کا فون بزی تھا۔ پھر اس نے رشید کو فون کیا۔ وہ رات آستانے میں ہی رکا تھا۔ سلام پیر جی، بڑی لمبی عمر ہے جی آپ کی۔ میں بھی آپ کو فون کرنے ہی والا تھا کہ آپ نے کر لیا۔ رشید نے فون اٹھاتے ہی خوش آمدانہ انداز میں کہا، یہ الگ بات ہے کہ اس کے فون میں بیلنس نہیں تھا۔ یہ شوکت کہاں ہے؟ میرا فون نہیں اٹھا رہا وہ؟ پیر جلال نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ پیر جی، شوکت کے بارے میں ہی تو بتانا تھا آپ کو میں نے۔ آپ کو پتہ ہے آج شام کو ایک عورت ملنے آئی تھی جی اس سے۔ رشید فل ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے بولا تو پیر جلال نے کوفت سے پوچھا، اچھا پھر کیا ہوا؟ اسے پتا تھا جب تک رشید نے پوری بات بتا نہیں دینی اسے سکون نہیں ملنا۔ پھر کیا جی؟ شوکت نے اسے کوئی فائل دی اور اس عورت نے شوکت کو کڑکتے نوٹ دیے اور وہ فائل لے کر چلی گئی۔ 1 گھنٹے بعد شوکت بھی چلا گیا کہیں۔ پیر جی، مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ جلال اکبر جو بے توجہی سے اس کی بات سن رہا تھا ایک دم چونک پڑا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ کون عورت تھی؟ وہ پہچانتے ہو اس کو؟ اللہ قسم پیر جی، ایک ایک لفظ سچ کہا ہے میں نے۔ اور وہ عورت دیکھی بالی لگ رہی تھی، جیسے اسے پہلے بھی آستانے پہ آتے جاتے دیکھا ہو۔ پیر جی، اس شوکت کو تو چیک کرنا پڑے گا، بڑی مشکوک حرکات ہیں اس کی آج کل۔ اچھا تم یہ بتاؤ عرس کے انتظامات مکمل ہو گئے کہ نہیں؟ اس نے رشید کی بات کو کاٹتے ہوئے پوچھا۔ جی آپ فکر نہ کریں، سب تیاریاں مکمل ہیں۔ عرس کے اشتہار پورے شہر میں بانٹ دیے گئے ہیں، لائٹیں بھی لگا دی ہیں اور قوال کو بھی فون کر دیا ہے، وہ وقت پر آ جائے گا۔ دیگے پکانے والے کو بھی ایڈوانس دے دیا ہے۔ ابھی رشید کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ پیر جلال نے کہا، اچھا ٹھیک ہے کہہ کر کال کاٹ دی۔ رشید کے منہ پر فون بند ہو گیا تو وہ کھسیاتے ہوئے اپنے بستر پہ لیٹ گیا۔ لو جی، پیر جی نے تو کوئی تعریف ہی نہیں کی میری، الٹا منہ پہ فون بند کر دیا، جیسے شوکت کی جگہ میں نے کوئی گڑبڑ کی ہو۔ آستانے کی دیواروں نے اس کی بربریت واضح طور پر سنی تھی۔ ادھر جلال اکبر کا غصے سے برا حال تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی شوکت سے اگلوا لے کہ سارا معاملہ کیا ہے۔ کچھ دیر اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتا رہا، پھر دھیان بٹانے کے لیے انٹرنیٹ آن کیا۔ واٹس ایپ کھولی تو گروپ میں ایک ویڈیو شیئر ہوئی تھی اور کافی سارے تبصرے بھی تھے۔ یہ گروپ ملک وحاج اور اس کے کچھ دوستوں کا تھا۔ جلال اکبر کو بھی ملک وحاج نے ہی ایڈ کیا تھا۔ زیادہ تر سب سیاستدانوں کی ہی خبریں اور باتیں ہوتی تھیں۔ ابھی بھی اس کا ویڈیو دیکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اپنا دھیان بٹانے کے لیے یوں ہی بلا اختیار اس نے ویڈیو پر ٹچ کر دیا۔ ویڈیو پلے ہوئی تو اس کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ جو اپنے اعصاب کو پرسکون کرنا چاہتا تھا، بری طریقے سے بے سکون ہو کر رہ گیا۔ اس کے اعصاب چٹک کے رہ گئے۔ اسکرین پر دعا کی ویڈیو تھی جو سرعظیم کی پارٹی کی تھی۔ وہ اسٹیج پر اعتماد سے بولتی ہوئی کوئی اور دعا لگ رہی تھی۔ یہ اس ڈری سہمی اور معصوم دعا سے بہت مختلف لگ رہی تھی جو پیر جلال سے ملتی رہی تھی۔ پورے 10 منٹ کی ویڈیو تھی جس میں وہ تقریب میں بڑے انکشاف کرنے کا اعلان کر رہی تھی۔ دھوکہ، جلال اکبر کو دھوکہ۔ اس نے موبائل زور سے کلین پر پٹکا اور زور سے چلایا، میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تم نے دعا ملک کیوں؟ اف، وہ چٹانگ بڑ کی لڑکی مجھے پاگل بناتی رہی، میرے گھر پہ آتی رہی اور میں گدھا احمق کچھ سمجھ ہی نہیں پایا۔
وہ اب نہایت طیش میں خود کو کوسنے اور اپنے بال پکڑ کر نوچنے لگا۔ پھر یکدم کسی خیال کے پیش نظر جلدی سے اٹھا اور اپنے کمرے کی دیواروں کو دیوانہ وار ٹھوک بجا کے چیک کرنے لگا۔ دیواروں میں لگی پینٹنگز بھی اتار کے دیکھیں، درازوں کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا۔ اونچی آواز سے بولتا وہ کمرے کا حشر نشر کر رہا تھا۔ وہ یقیناً کوئی ایجنٹ ہے، جاسوس ہے، ضرور اس نے کیمرے لگائے ہوں گے کہیں نہ کہیں۔ کمرے سے کچھ نہ ملا تو بھاگتا ہوا ڈائننگ روم میں گیا اور ہر دیوار کو باریک بینی سے چیک کرنے لگا۔ آخر ایک پینٹنگ پر لگا ننھا سا کیمرہ اس کی نگاہوں میں آ گیا۔ تو میرا شک صحیح نکلا۔ اب تم بچ کے دکھاؤ ذرا دعا ملک مجھ سے، تم نے جلال اکبر سے ٹکر لے کر اچھا نہیں کیا، اس کا خمیازہ تو تمہیں بھگتنا پڑے گا، تمہاری جان تو اب میں خود لوں گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ سے اپنے کمرے میں بیٹھا۔ ملک وحاج کو فون کر رہا تھا۔ 9 بج چکے تھے۔ آنیا دعا کو فون کر کے تھک چکی تھی مگر نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ اب تو اسے پریشانی لاحق ہونے لگی تھی۔ رات بتدریج گہری ہوتی جا رہی تھی اور دعا کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ امی آپ ہی کا فون نہیں لگ رہا، کب سے کوشش کر رہی ہوں، وہ اٹھا نہیں رہی۔ فاطمہ عشاء کی نماز پڑھ کر اب دعا مانگ رہی تھیں۔ پریشانی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یا اللہ خیر، 6 بجے کی نکلی ہوئی ہے گھر سے، اب تو 9 بج گئے ہیں، 2 گھنٹے کا کہہ کر نکلی تھی، ابھی تک پہنچی کیوں نہیں؟ پتہ نہیں امی، وہ فون بھی تو نہیں اٹھا رہی، آپ نے ان کو جانے کیوں دیا تھا؟ آنیا غصے سے اب ماں کو مورد الزام ٹھہرا رہی تھی۔ تم ایسا کرو، دعا کو دوبارہ فون کرنے کی کوشش کرو، میں تب تک اس کے سر عظیم کو فون کرتی ہوں۔ کہہ تو رہی تھی کہ واپسی پہ سر عظیم ہی چھوڑیں گے، اب پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا ہے۔ فاطمہ بڑبڑاتے ہوئے اب جائے نماز طے کر کے فون ملا رہی تھیں۔ آنیا بھی کمرے میں آ کر دوبارہ دعا کو فون ملانے لگی مگر اب بھی نمبر بن جا رہا تھا۔ فاطمہ کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر آئیں۔ آنیا میں نے کال کی ہے اس کے سر کو، وہ کہہ رہا تھا آدھے گھنٹہ پہلے وہ نکل گئی تھی وہاں سے، اب پہنچنے والی ہی ہوگی، تم فکر نہ کرو۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ لگتا ہے آپ ہی آ گئی ہیں، میں دیکھتی ہوں جا کے، آنیا بےتابی سے کہتی دروازے کی جانب بھاگی تھی۔ ملک وحاج بے چینی سے ٹہل رہا تھا، اسے فکر ہو رہی تھی کہ کام اب تک ہوا بھی ہے یا نہیں۔ آخر انتظار ختم ہوا اور بشیر کا فون آیا۔ ملک جی، آپ کا کام ہو گیا ہے، اس چڑیا کے پر کاٹ کے پنجرے میں قید کر دیا ہے اس کو۔ ارے واہ بشیر، دل خوش کر دیا تو نے میرا، تو ادھر ہی رک اور باقی سب کو واپس بھیج دے، میں آتا ہوں تھوڑی دیر تک۔ ملک وحاج کے چہرے پر خوشی دیکھ کر ابتہاج سمجھ گیا کہ کام ہو گیا ہے۔ باپ کو آنکھ مارتا ہوا بولا، ڈیڈ اپنا مطلب نکال کے اس کو میرے حوالے کر دینا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا جلال اکبر کی کال آنے لگی۔ ملک وحاج نے بڑے خوشگوار موڈ کے ساتھ کال اٹینڈ کی مگر جوں جوں وہ اس کی بات سنتا گیا توں اس کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا۔ تم فوراً ادھر آؤ، میرے پاس پہنچو ابھی کے ابھی، غصے سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ ابتہاج نے سوالیہ نظروں سے باپ کی طرف دیکھا تو وہ پھنکارتے ہوئے کہنے لگا، یہ جلال ایک نمبر کا الو کا پٹھا ہے، ابھی فون کر کے کہہ رہا ہے کہ وہ صحافی لڑکی دعا اس کے آستانے پہ بھی آتی رہی ہے، وہ تو بلا ہو نظامی کا، اس نے اس لڑکی کی ویڈیو بنا کے بھیج دی، ورنہ یہ بے وقوف تو بے خبری میں خود بھی مارا جاتا اور ہم سب کو بھی لے ڈوبتا۔ ملک وحاج کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جلال اکبر کو پکڑ کے جھنجھوڑ ڈالے اور پوچھے، ابے کاٹ کے الو تو دہشت گرد پتہ نہیں کیسے بن گیا، عقل نام کی کوئی چیز ہے تم میں؟ ایک لڑکی کے ہاتھوں بے وقوف بن گیا۔ ابتہاج نے سیٹی بجائی، واو امیزنگ، لڑکی تو بڑے کمال کی ہے ڈیڈ۔ ملک وحاج نے غصے سے بیٹے کی جانب دیکھا۔ شٹ اپ ابتہاج، میں بہت پریشان ہوں، اپنی فکر کیا کم تھی کہ اب اس جلال کا بھی مسئلہ سر پر آن پڑا ہے، پتہ نہیں اس لڑکی کے پاس کون کون سے ثبوت ہیں اور تمہیں اس لڑکی کی تعریفیں سوج رہی ہیں۔ ریلیکس ڈیڈ، اب تو وہ لڑکی ہمارے قبضے میں ہے، نہ سارا کچھ اگلوائیں گے اس سے، ابتہاج نے سکون سے جواب دیا۔ صحیح کہہ رہے ہو تم، اس لڑکی کی تو زبان کھلوا کے رہوں گا میں، بس وہ صرف صحافی ہی ہو، کوئی ایجنسی کی لڑکی نہ ہو ورنہ ہم مصیبت میں پڑ جائیں گے۔
اب کی بار نئی فکر نے ملک وہاج کو آن گھیرا۔ بلا شبہ اس چھوٹی سی لڑکی نے ان بڑے بڑے مردوں کی نیندیں حرام کر دی تھیں۔ دعا سارے راستے روتی رہی، مگر وہ سب ایسے خاموش تھے جیسے بہرے ہوں، اور دعا کو تو لگ رہا تھا جیسے وہ گونگے بھی ہوں۔ مجال ہے جو ترتیب سے ایک لفظ بھی منہ سے نکالا ہو۔ ان گنڈوں نے دعا کو صرف ایک چہرہ اپنا ہمدرد لگ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں اسے رحم کے ساتھ ساتھ بے بسی بھی نظر آ رہی تھی، جیسے وہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہو مگر کر نہ سکتا۔ وہ چہرہ ہادی کا تھا، وہ مجبور تھا، اکیلا اور بغیر کسی ہدایت یا آرڈر کے کچھ نہیں کر سکتا تھا سوائے آنکھوں ہی آنکھوں میں دلاسا دینے کے۔ گاڑی آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد اب شہر سے باہر ایک گودام نما جگہ کے سامنے آ کر رک گئی تھی۔ سب ایک ایک کر کے باہر نکلے اور دعا کو بھی کھینچتے ہوئے باہر نکلے۔ اس کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے تھے اور منہ میں بھی کپڑا لپیٹا گیا تھا۔ باہر آ کر اس نے ناک کے راستے سانس اندر کھینچی اور زور لگا کر اپنے آپ کو چھپانے لگی، مگر مقابل اور زیادہ سختی سے اس کا بازو دبوچتے گودام کی طرف بڑھ گیا۔ جس کمرے میں دعا کو لا کے پھینکا گیا وہ تہہ خانے میں تھا۔ تہہ خانہ کافی بڑا تھا، ایک ساتھ 5-6 کمرے الگ الگ دروازوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جبکہ سامنے والی سائڈ پہ بھی 2 کمرے تھے جن میں سے ایک میں دعا کو بند کیا گیا۔ 10 منٹ بعد سارے گارڈز کو بشمول ہادی کے واپس بھیج دیا گیا، صرف بشیر اور اس کا ایک وفادار ساتھی رہ گئے۔ ملک وہاج کو فون کرنے کے بعد وہ دونوں دعا کے کمرے میں آئے۔ لڑکی، اب تک تمہیں پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ تمہیں کس کے بندے نے اغوا کیا ہے۔ بشیر نے دعا سے مخاطب ہوتے ہوئے آگے بڑھ کے اس کے منہ سے کپڑا نکالا۔ کپڑا نکالتے ہی اس کے منہ سے گہری سانس خارج ہوئی۔ کھانستے ہوئے بولی، نہیں، مجھے نہیں پتا کہ تم لوگ کون ہو اور مجھے کیوں اٹھا کے لائے ہو۔ دیکھو، مجھے جانے دو۔ بشیر کے ساتھ کھڑا ساتھی ہنستے ہوئے بولا، جانے دیں گے، اتنی جلدی بھی کیا ہے، ابھی تم سے بڑے حساب کتاب کرنے ہیں۔ دعا نے الجھن سے پوچھا، کیسے حساب کتاب؟ دیکھو، مجھے لگتا ہے تم لوگ غلطی سے، میں نے کبھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ دعا، ملک، ہمیں ایک ایک بات کا پتہ ہے، تم کون ہو اور آج کل کیا کرتی پھر رہی ہو۔ بڑے شوق سے تم نے ملک وہاج کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے، اب تجھے ملک صاحب اچھے سے پوچھیں گے۔ ابھی آتے ہی ہوں گے وہ۔ دعا ان کی طرف دیکھتے ہوئے زور زور سے رونے لگی۔ کچھ دیر ہی گزری ہوگی جب ملک وہاج کسی کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ آنے والی شخصیت کو دیکھ کر دعا کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اسے معلوم ہو گیا کہ اس کا سارا ڈرامہ کھلنے والا ہے اور اب تو وہ کسی صورت نہیں بچ سکتی تھی۔ اندر آنے والا شخص پیر جلال اکبر تھا، مگر دعا کے اس چہرے پر کوئی حیرانگی کا تاثر نہیں تھا۔ دعا نے سوچ لیا تھا اب اسے کیا کرنا ہے اور ان کی تفتیشوں کے جواب میں کیا کہنا ہے۔ وہ پیر جلال کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی اور پھر بھرپور انداز میں مظاہرہ کرتے ہوئے بولی، پیر جی، آپ یہاں اور وہ بھی ان کے ساتھ؟ اس نے انگلی سے ملک وہاج کی طرف اشارہ جو اس کو دیکھ کر تیز سے آگے بڑھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ دعا کا ہونٹ پھٹ گیا اور خون رسنے لگا، مگر اب ملک وہاج نے اس کی گردن دبوچ لی اور گھراتے ہوئے بولا، بتا تیرے پاس میرے خلاف اور کون کون سے ثبوت ہیں، اور تو نے میرے خلاف ثبوت کہاں سے لیے؟ بتا جلدی ورنہ تیری جان لے لوں گا میں۔ دعا کی آنکھیں باہر کو آ گئیں، وہ زور لگا کر اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ ملک وہاج نے اسے چھوڑتے ہوئے ایک زوردار دھکا دیا، وہ دیوار سے جا لگی، ماتھے سے خون نکلنے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر جلال اکبر کے دل کو کچھ ہوا۔ اس کو بھی ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ دعا ایسی نکلے گی۔ وہاج، کیا کر رہے ہو اس طرح؟ تو یہ مر جائے گی، اتنی آسان موت اس کا مقدر نہیں ہے، اور ابھی تو اس سے بہت سے راز بھی کھلوانے ہیں۔ جلال اکبر نے ملک وہاج کو کندھوں سے تھامتے ہوئے سمجھانے والے انداز سے کہا، تو وہ دعا کو غصے سے دیکھتے ہوئے پیچھے ہوا۔ چلو لڑکی، شروع ہو جاؤ سب بتانا، ورنہ اب کی بار تمہاری زندگی کی کوئی ضمانت نہیں میرے پاس۔ جلال اکبر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔ دعا نے دوپٹے سے ماتھے سے بہتے خون کو صاف کیا، جو اب بہتے ہوئے سارے چہرے پر پھیل رہا تھا۔ میں آپ کو سب سچ بتا دوں گی، مگر آپ لوگ وعدہ کریں مجھے گھر جانے دیں گے۔
دعا نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا۔ وہ عجیب سی لگ رہی تھی، خون اور آنسوؤں نے مل کے اس کے خوبصورت چہرے کا نقشہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ آنیا تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ بےتابی سے دروازہ کھولا تھا مگر سامنے دعا کی بجائے اختر کھڑا تھا، سریا آنٹی کا بیٹا، ہاتھ میں ایک پلیٹ تھامے۔ اس نے وہ پلیٹ آنیا کی جانب بڑھا دی۔ امی نے گاجر کا حلوہ بنایا تھا، کہہ رہی تھیں ابھی گرما گرم دے آؤ ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آنیا نے پلیٹ تھامی اور زبردستی مسکراتے ہوئے بولی، اپنی امی کو شکریہ بولیے گا اور یہ بھی کہیے گا اس تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔ وہ سر ہلاتے ہوئے مسکرا کر چلا گیا تو آنیا نے زور سے دروازہ بند کیا۔ ادھر ہماری جان اٹکی ہوئی ہے اور لوگوں کو حلوے کھلانے اور بھیجنے کی پڑی ہے، حد ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے اندر کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ کون تھا؟ فاطمہ نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ آنیا نے پلیٹ آگے بڑھائی اور غصے سے بولی، آپ کی چہیتی دوست سریا آنٹی نے گاجر کا حلوہ بھیجا ہے آپ کے لیے۔ سمجھتی ہیں ایک پلیٹ حلوے سے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ تب تو بڑی باتیں سنا رہی تھیں کہ دعا یہ ہے، دعا وہ ہے، اب کیوں پھر حلوے بھیج رہی ہیں آنیا؟ فاطمہ نے تنبیہ کرتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ دعا کی وجہ سے بہت پریشان ہے، اسی لیے ساری فرسٹریشن سریا آنٹی پہ نکال رہی ہے۔ امی، دعا آپی کہاں ہیں؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ کسی مشکل میں تو نہیں وہ؟ اب کہ وہ رونے لگی تھی، فاطمہ اسے چپ کرواتے ہوئے ساتھ لگا کر بولی، اللہ نے چاہا تو میری بیٹی بالکل ٹھیک ہو گئی، تم فکر نہیں کرو، بس دعا کرو۔ اچانک فاطمہ کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ وہ دونوں چونک کر علیحدہ ہوئی تھیں۔ دعا؟ وہ بے حق وقت بنی تھیں۔ فاطمہ نے فون اٹھایا، کسی انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ میرا نام دعا ہے، سر پہ نہ باپ کا سایہ ہے نہ کوئی بھائی ہے میرا، اپنی امی اور ایک چھوٹی بہن کے ساتھ رہتی ہوں۔ ہم لوگ بہت غریب ہیں، کھانا پینا بہت مشکل سے پورا ہوتا ہے، اسی لیے میں کالج کے ساتھ ساتھ نوکری بھی کرتی ہوں۔ سر عظیم کے چینل میں بڑی مشکل سے نوکری ملی تھی۔ میں اپنا کام بہت محنت اور لگن سے کرتی تھی مگر پھر بھی تنخواہ بہت کم تھی۔ پھر ایک دن سر عظیم نے مجھے آفس میں بلایا، ان کے ساتھ ایک آدمی اور بھی تھا۔ یہاں تک کہانی سنا کہ دعا نے ملک وحاج کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اور جلال اکبر خاموشی سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ اس آدمی کے پاس آپ کے خلاف ثبوت تھے اور وہ ثبوت سر عظیم کو بیچنے آیا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اگر وہ ثبوت میڈیا میں میرے نام سے دیے جائیں گے تو وہ پورے 2 لاکھ روپے دیں گے مجھے۔ میری ماں بہت بیمار ہے جی، اس لیے اس کا آپریشن کروانے کے لیے مجھے ان کی بات ماننا پڑی اور آج بھی میں مجبوراً ان کے کہنے پہ سب کے سامنے آئی تھی۔ اتنا کہہ کے وہ رونے لگی تو ملک وحاج نے کوفت سے اسے دیکھا اور غصے سے پوچھنے لگا، وہ آدمی کون ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ جلدی بتاؤ۔ دعا نے روتے ہوئے سر اٹھا کے دیکھا، پھر ضدی لہجے میں بولی، اس کا نام ایک شرط پر بتاؤں گی میں۔ ملک وحاج کو اس کی بات سن کر غصہ آ گیا۔ دعا کو بالوں سے کھینچ کر اٹھایا اور اس کا منہ نوچتے ہوئے بولا، لڑکی تو ہمارے قبضے میں ہے، اپنی شرطیں اپنے پاس رکھ اور نام بتا ورنہ تیرا وہ حال کروں گا کہ تو یاد رکھے گی۔ دعا روتے ہوئے پھنسی پھنسی آواز میں بولی، تم مجھے مار دو چاہو لیکن جب تک میرے ایک سوال کا جواب نہیں دو گے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ تیری تو… ملک وحاج اس کو مارنے لگا تھا کہ پیچھے سے جلال اکبر نے اسے روک دیا اور اس کا بازو تھام کر ذرا فاصلے پر لے گیا۔ یار میری بات تحمل سے سن، وہ لڑکی بڑی جذباتی ہے، اگر اس نے تمہارے غصے کی وجہ سے کوئی جھوٹ بول دیا تو ہم لوگ کیسے پتہ چلائیں گے کہ وہ سچ کہہ رہی ہے؟ اس کو آرام سے ہینڈل کرو گے تو سب فرفر بتائے گی۔ جلال اکبر کی بات پر وہ تھوڑی دیر اپنے غصے پر قابو پاتا رہا، پھر ٹھیک ہے کہتا ہوا دعا کی جانب مڑا اور کڑے تیوروں سے پوچھنے لگا، ہاں بتا لڑکی، کیا شرط ہے تمہاری؟ کیا پوچھنا ہے تمہیں؟ دعا نے ان دونوں کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے صرف ایک سوال کیا، میں وہاں اس پارٹی میں تھی، تم لوگوں کو کس نے بتایا؟ ملک وحاج کا کہکا بلند ہوا تھا اس کے سوال پہ۔ تمہیں کیا لگا اس پارٹی میں سارے بندے تمہارے اس سر عظیم کے وفادار ہیں؟ ایسا نہیں ہے بی بی، اور تمہارے بارے میں مخبری احمد نظام اف نظامی نے کی تھی، وہی جو کہ CNN نیوز چینل کا مالک ہے، بلکہ اس نے تمہاری بڑی پیاری سی ویڈیو بھی ہمیں بھیجی تھی۔ پھر جیب سے موبائل نکال کر دعا کی پارٹی والی ویڈیو اوپن کی اور اس کے سامنے موبائل کی اسکرین کر دی۔
دعا چند لمحے موبائل کی طرف دیکھتی رہی، پھر اچانک زور زور سے رونے لگی اور چلانے لگی۔ نظامی سر نے ویڈیو بنائی اور میرے بارے میں خبر بھی انہوں نے دی۔ کتنے برے ہیں وہ، اللہ پوچھے ان کو، وہ کیوں نظامی کا نام سن کے رونے لگی تھی اور ان دونوں کی سمجھ سے بلاتر تھا۔ لڑکی تمہارا دماغ چل گیا ہے کیا؟ پاگلوں کی طرح کیوں رو رہی ہو؟ ملک وحاج غصے سے داڑا تو وہ سہم گئی۔ اوکے اوکے، اب نہیں روتی میں، دعا نے آنسو روکتے ہوئے کہا۔ آپ کو اس شخص کا نام سننا تھا نا ملک وحاج، جس نے آپ کے خلاف ثبوت مجھے دیے؟ تو سنیے، اس کا نام ہے احمد نظام عرف نظامی۔ اس نے آپ کو بھی دھوکہ دیا ہے اور مجھے بھی۔ ابھی کل ہی تو میں نے پیسے مانگے تھے اس سے، اور آج اس نے میرا بھی پتہ صاف کر دیا۔ ذرا دیر کو وہ سانس لینے کو رکی، پھر معصوم منہ بناتے ہوئے بولی، ملک جی آپ کے خلاف اور بھی کافی زیادہ ثبوت ہیں، مگر وہ سارے اس نظامی کے پاس ہیں۔ اب وہ کسی اور نیوز چینل کو وہ ثبوت بیچ دے گا، کیونکہ مجھے تو پکڑوا چکا ہے۔ ملک وحاج اور جلال نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ نظامی ان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ اب کی بار پیر جلال نے سخت لہجے میں پوچھا تھا، تو وہ رونے والا منہ بنا کے بولی، سب کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اس نے میرے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بھی گیم کھیلی ہے، ورنہ میرے پاس غیب سے تھوڑی نہ آنے تھے ثبوت۔ ملک وحاج غصے سے بشیر کو پکارتا باہر کی جانب بڑھا۔ دعا اب جلال اکبر کی طرف گھومی اور زخمی انداز میں بولی، مجھے نہیں پتا تھا کہ اب آپ کو پیر جی کہنا چاہیے یا نہیں، مگر سچ یہی ہے کہ میں آپ کے پاس واقعی اپنے کام سے آتی تھی۔ آپ کے پاس آ کر سکون ملتا تھا، اور تو اور آپ مجھے اچھے بھی لگنے لگے تھے، مگر آپ بھی غلط آدمی نکلے۔ آنسو جیسے بے تاب تھے آنکھوں سے باہر آنے کو، مگر اس نے بے دردی سے انہیں صاف کر دیا۔ اسی پل ملک وحاج دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اس کی بات سن چکا تھا۔ یعنی لڑکی، تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تمہارا جلال کے پاس جانا محض اتفاق ہے؟ اتنا بے وقوف سمجھ رکھا ہے؟ ہمیں سیدھے طریقے سے سب سچ بتاؤ، دعا نے برائی آواز میں کہا تھا۔ میں نے سب سچ بولا ہے، کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اب مجھے گھر جانے دیں، میری اماں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ وہ ذرا پینترا بدل کے بولی، اگر میں گھر نہیں گئی تو اماں سر عظیم کو فون کریں گی، پھر سیدھا شک آپ پہ جائے گا، اسی لیے مجھے گھر جانے دیں۔ وہ دونوں چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگے، جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جیسے اب اپنی بات وہ منوا کے رہے گی۔ میرا خیال ہے یہ صحیح کہہ رہی ہے، اگر اس کے غائب ہونے کی اطلاع میڈیا تک پہنچ گئی تو سب کا شک تمہاری طرف جائے گا۔ جلال نے پریشانی سے ملک وحاج کی طرف دیکھا، جو اس کی بات سن کے سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کا بھی حل ہے میرے پاس۔ فی الحال یہ تم بھول جاؤ لڑکی کہ ہم تمہیں گھر جانے دیں گے، جب تک یہ پتہ نہیں چلے گا کہ تم سچ کہہ رہی ہو یا جھوٹ، تم ادھر ہی رہو گی۔ اس کی بات پر دعا کا چہرہ تاریک ہوا تھا، جبکہ اب وہ بشیر کو آواز دے رہا تھا، جی ملک جی۔ بشیر فوراً حاضر ہوا تھا۔ اپنے بندے بیچ دیے اس نظامی کو پکڑنے کے لیے، یا ابھی تک ہاتھ پہ ہاتھ دڑے بیٹھے ہو؟ ملک وحاج کے پوچھنے پر وہ ہاتھ باندھ کے بولا، جی ملک جی، میں نے فون کر دیا ہے، وہ نکل گئے ہیں اڈے سے، 1 گھنٹے تک وہ بھی یہاں پہ قید ہوگا۔ اچھا ابھی ایسا کر، فون دے اپنا۔ اس کے ہاتھ بڑھانے پر بشیر نے جلدی سے جیب سے فون نکال کر تھما دیا، جو ملک وحاج نے دعا کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ فون پکڑ لڑکی، اور جیسا میں بولوں ویسا ہی بول اپنی ماں کو فون کر کے، ورنہ تیری اس ماں اور بہن کو بھی اٹھوانا میرے لیے مشکل نہیں۔ دعا نے کانپتے ہاتھوں سے فون پکڑا، جانے اب وہ کیا کہلوانے جا رہے تھے اس سے۔ اسلام آباد میں ایئرپورٹ پہ معمول کے مطابق رش تھا۔ ایسی بھاگ دوڑ اور افراتفری تھی ہر طرف، جیسے ہر کسی کو جلدی ہو۔ ایئرپورٹ بھی عجیب جگہ ہے، یہاں بیک وقت 2 قسم کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک طرف لوگ بچھڑنے والوں سے مل کے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، تو دوسری جانب لوٹ آنے والوں کو گلے سے لگا کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس رش میں 2 نوجوان باڈی گارڈز کی وردی میں ملبوس، ہاتھوں میں پلے کارڈ تھامے جلدی جلدی اس طرف بڑھ رہے تھے جہاں سے انہوں نے کسی کو ریسیو کرنا تھا۔ یہ عزیز اور افراز تھے۔ آج انہیں پہلا مشن ملا تھا، وہ بھی چھوٹا سا، مگر وہ اپنی ہمت اور عزم سے اس مشن کو بڑا کرنا چاہتے تھے۔ ابھی 2 دن پہلے ہی کی تو بات تھی جب وہ دونوں میجر وسیم کے سامنے ادب سے کھڑے تھے اور ان کو ایک تصویر دکھا کر سمجھا رہے تھے، بوائز آج آپ کو پہلی ڈیوٹی دی جا رہی ہے، امید ہے آپ لوگ اچھا پرفارم کرو گے۔ آپ دونوں نے اس تصویر میں موجود شخص کو پرسوں ایئرپورٹ سے ریسیو کرنا ہے۔
اور اپنے فلیٹ میں ٹھہرانا ہے جب تک کہ آپ کو مزید آرڈرز نہیں مل جاتے، انڈرسٹینڈ؟ یس سر۔ میجر وسیم کے روبدار انداز پہ وہ دونوں بیک وقت بولے تھے۔ اوکے، اب آپ جا سکتے ہیں اور آپ اچھے طریقے سے ان کو ریسیو کریں گے، اوکے۔ اب کی بار دونوں نے فقط سر ہلا دیا تھا اور سلام کرتے ہوئے باہر نکل آئے تھے، اور ابھی وہ ایئرپورٹ پہ تھے اسی شخص کو ریسیو کرنے، میجر وسیم کے آرڈرز کے عین مطابق۔ ویسے یار واقعی ہم ISI کے ڈپارٹمنٹ میں گئے ہیں نا؟ مجھے تو شک ہو رہا ہے، اتنا چھوٹا سا کام دیا گیا ہے ہمیں۔ ابھی فلیٹ لینڈ ہونے میں 20 منٹ تھے۔ افراز سے چپ نہ رہا گیا تو عزیز سے تشویش سے پوچھنے لگا، تم کل سے کوئی 100 بار یہ سوال مجھ سے پوچھ چکے ہو اور میں تمہیں 100 بار ہی جواب دے چکا ہوں۔ تم کل سے کوئی 100 بار یہ سوال مجھ سے پوچھ چکے ہو اور میں تمہیں 100 بار ہی جواب دے چکا ہوں کہ میرے باپ، ہم 100% ISI کے ہُوبہُو جوان ہیں، بلکہ سوری، ہُوبہُو جوان تو صرف میں ہوں، تم تو صرف جان ہے جو تھوڑی سی بچی ہوئی ہے۔ عزیر نے اس کے بے تکے سوال پر اس کے سر تا پاؤں تک گھورتے ہوئے اچھی خاصی باتوں سے نوازا، جبکہ افراز تو اس کی غلط بیانی پہ تپ اٹھا۔ توبہ، کتنے جھوٹے ہو تم، میں نے تم سے 100 بار نہیں 95 بار پوچھا ہے اور تم نے بھی ہر بار جواب نہیں دیا مجھے۔ 50 بار تو تم نے صرف سر ہی ہلا دیا تھا، پھر کچھ یاد آنے پر قدرے خفگی سے بولا، اور ہاں، یہ تم کس خوشی میں خود کی جھوٹی تعریفیں کیے جا رہے ہو؟ بڑے بنتے ہو نا تم۔ USA، اگر امریکہ کو پتہ چلا نا کہ تم نے اس کے نام کی ایبریویشن کو اپنے نام کی ایبریویشن بنا لیا ہے تو یقیناً ٹرمپ اپنے ملک کا نام بدل دے گا، کہے گا اتنی انسلٹ میں اپنے ملک کے نام کی برداشت نہیں کر سکتا۔ عزیر شاذیب عوان تفکر سے مسکرایا، تم سے اسی جیلسی کی امید تھی مجھے۔ بہرحال ایک بات تو طے ہے، میں تمہیں زیادہ ذلیل کرتا ہوں اور تم مجھے بس کرنے کی کوشش کرتے ہو، جو کہ میں ہوتا نہیں۔ بڑی شان سے فرضی کالر جاڑے گئے، جو مقابل کو زج کرنے کا ایک اور ہتھیار تھا۔ افراز جذباتی انداز میں بولا، تم ہوتے کون ہو مجھے بے عزت کرنے والے؟ تم دیکھنا، میرے نصیب میں بہت عزت ہے، فی الحال تیرے نصیب میں صرف عزت افزائی ہے میرے بھائی۔ عزیر گھڑی کی جانب دیکھتے ہوئے اسے بولنے کا موقع دیے بغیر آگے بڑھتے ہوئے بولا، فلائٹ لینڈ ہو گئی ہے، چلو اس طرف، وہ آنے والا ہے۔ افراز بھی اسی اور موقع پہ بدلہ لینے کا سوچتا ہوا اس کے پیچھے لپکا، سب سے پہلے مشن، پھر کچھ اور۔ وہ دونوں پلے کارڈز تھامے ہوئے کھڑے تھے جن میں بڑا سا کر کے مسٹر خان لکھا ہوا تھا۔ وہ دیکھو، وہ ادھر ہماری طرف ہی آ رہا ہے۔ مسٹر خان کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر افراز نے سرگوشی کی۔ مسٹر خان، ویلکم ٹو پاکستان، پلیز آئیے ہمارے ساتھ، گاڑی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ مسٹر خان کے قریب آنے پر عزیر نے مصافحہ کرتے ہوئے شائستگی کے تمام ریکارڈز توڑ ڈالے، جبکہ افراز ان کا معائنہ کرنے میں مصروف تھا۔ وہ یقیناً 50 کے آس پاس کی عمر کے تھے، مگر 40 سے اوپر نہ لگتے تھے۔ اس ادھیڑ عمری میں بھی سرخ و سفید رنگت، بری آنکھیں، ڈائی کیے ہوئے بال اور ان کا سٹائل ان کو ممتاز بنا رہا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت شخصیت کے مالک تھے، لیکن یہ ہیں کون؟ بزنس مین، دہشت گرد، ملک دشمن ایجنٹ، یا پھر پاک اسپائی؟ افراز کو بس یہی تجسس کھائے جا رہا تھا۔ موہت کو NTS کا ریٹن ٹیسٹ دیے آج تقریباً 2 ماہ ہو گئے تھے، اور آج سد شکر کے رزلٹ آ ہی گیا تھا۔ اتنے انتظار کے بعد ٹوٹل 100 نمبروں میں سے اس نے 75 نمبر حاصل کیے تھے، اور وہ اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ وہ میرٹ پہ تھا، اور اس کو تقریباً رزلٹ آنے کے 1 مہینے بعد معلوم ہوا تھا۔ اب اگلے مرحلے کے لیے پھر سے ایک لمبا انتظار تھا۔ ایک جانب اسے ٹیسٹ کلیئر ہونے اور میرٹ پر آنے کی خوشی تھی، تو دوسری جانب سے وہ اسکول کے حوالے سے پریشان تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جلد ہی یہ نوکری بھی اس کے ہاتھ سے جائے گی، وہ بھی صرف نتاشا کی وجہ سے۔ پہلے ہی وہ صبح کے ساتھ ساتھ شام کو بھی اکیڈمی پڑھا رہا تھا تاکہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو، ایسے میں وہ اسکول کی جاب نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ پھر اس کے بدترین خدشات کی تصدیق ہوئی۔ نتاشا نے آہستہ آہستہ اس کے خلاف جال بننا شروع کر دیا تھا۔ عزیر اور افراز مسٹر خان کو لے کر گھر آ چکے تھے۔ گھر شہر کے مین میں واقع ایک کمرشل ایریا میں تھا۔ یہ گھر عزیر کے والد کا تھا۔ جب کبھی اسلام آباد آنا ہوتا تو وہ اسی گھر میں ٹھہرتے تھے۔ آج کل یہ گھر فراز اور عزیر کا مسکن بنا ہوا تھا۔
اب ایک نئے فرد کا اضافہ اس گھر میں نہ جانے کیا تبدیلی لانے جا رہا تھا۔ مسٹر خان آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے کافی بنا کر لاتا ہوں۔ پورے راستے مسٹر خان اپنے موبائل پر لگے رہے تھے تو ان دونوں نے بھی مخاطب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اب گھر آنے کے بعد عزیر نے ان کو ڈائننگ روم میں بٹھاتے ہوئے کافی لانے کا کہا تو وہ شائستگی سے مسکراتے ہوئے بولے، کافی کی بجائے اگر چائے مل جائے تو؟ شور وائی ناٹ۔ عزیر سر کو ہم دیتے ہوئے کچن میں چلا گیا، جبکہ افراز وہیں ان کے سامنے رکھے صوفے پہ بیٹھ کر دوبارہ سے ان کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گیا، جو ایک دفعہ پھر موبائل پر نظریں جمائے جانے کیا کھوج رہے تھے۔ اگر یہ دہشت گرد ہوا نا پھر اس کی خیر نہیں افراز کے ہاتھوں۔ وہ بھی مسٹر خان کو دیکھتے ہوئے مسلسل سوچوں کے تانے بانے بن رہا تھا، لیکن اگر نہ ہوا تو ایک دوسری سوچ در آئی۔ ینگ مین، اگر مجھے دیکھنے کا شوق پورا ہو گیا ہو تو مجھے بتاؤ واش روم کہاں ہے تاکہ میں فریش ہو سکوں۔ مسٹر خان نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا تو افراز شرمندہ ہو گیا، البتہ ایک بات وہ نوٹ کیے بغیر نہ رہ سکا کہ ان کا لہجہ بہت صاف تھا اور اردو وہ بہت روانی سے بول رہے تھے، جبکہ شکل سے وہ امریکن لگ رہے تھے۔ جی آئیے، میں آپ کو بتاتا ہوں واش روم کہاں ہے، اور میں آپ کو نہیں بلکہ آپ کے پیچھے دیوار پر لگی اس پینٹنگ کو دیکھ رہا تھا۔ واو، آرٹ کا کیا شاندار نمونہ ہے، پینٹر نے کس مہارت سے سب رنگوں کو ایک ساتھ پینٹ کیا ہے۔ وہ فراز ہی کیا جو شرمندہ ہو جائے۔ کھڑے ہوتے ہوئے پینٹنگ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ پراعتماد انداز میں بولا۔ مسٹر خان نے اس پینٹنگ کی جانب پیچھے مڑ کے دیکھا جسے افراز رنگوں کی مہارت کا نام دے رہا تھا۔ وہ غروب آفتاب کا ایک شاندار منظر تھا۔ وہ مسکرا دیے اس کے جھوٹ اور آرٹ سے لا علمی پہ، پھر افراز کے ساتھ وہ واش روم کی جانب بڑھ گئے۔ عزیر کے چائے لانے تک وہ دونوں دوبارہ ڈائننگ روم میں واپس آ چکے تھے۔ عزیر نے سلیقے سے ان کے سامنے چائے لا کر رکھی، ساتھ میں کچھ سنیکس بھی تھے، پھر اپنا اور افراز کا کپ لے کر افراز کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ مسٹر خان، اگر آپ اپنا تعارف کروا دیں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ چائے کا سپ لیتے ہوئے عزیر نے بات کا آغاز کیا۔ مجھے تو نہیں خوشی ہوگی، بالکل بھی، ایویں جھوٹ نہ بولو تم۔ افراز کی زبان میں کھجلی ہوئی تو عزیر کی جانب بڑھتے ہوئے سرگوشی بڑے انداز میں بولا۔ عزیر نے جواباً اسے کوہنی ماری تھی، جبکہ مسٹر خان نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اور چائے کے سپ لیتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہنا شروع کیا۔ ویل، مجھے لگتا ہے عاصم نے آپ کو میرے بارے میں بتایا نہیں۔ میں ایک بزنس مین ہوں، امریکہ میں رہتا ہوں، پچھلے 14 سالوں سے وہیں ہوں۔ پاکستان اپنے بزنس کے سلسلے میں آیا ہوں۔ عاصم میرے دوست کا بیٹا ہے، اسی نے کہا تھا کہ اس کے آدمی مجھے لینے آئیں گے، مگر مجھے علم نہیں تھا کہ اس کے گارڈز اتنے فری ہوں گے کہ مہمان سے اس کا انٹروڈکشن لیں گے۔ ویری اسٹرینج۔ مسٹر خان کے کہنے پر ان دونوں کی نظریں بے اختیار اپنے خلیے پر گئی تھیں۔ وہ بھول بیٹھے تھے کہ وہ گارڈز کی وردی میں ملبوس تھے۔ میرا کمرہ دکھائیں گے آپ لوگ؟ ایکچولی میں بہت تھک چکا ہوں، تھوڑا ریسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اب کی بار بہت نرم انداز میں پوچھا گیا تھا، گویا پچھلی بات کا تاثر زائل کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ جی، یہ ڈائننگ روم کے بالکل ساتھ ہی گیسٹ روم ہے، آپ ریسٹ کر لیں۔ عزیر ہی کھڑے ہوتے ہوئے بولا، کیونکہ افراز کا تو ان کو گارڈز کہنے پر منہ بنا ہوا تھا۔ تھینک یو جنٹل مین، ٹی واز فینٹاسٹک۔ وہ عزیر کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے ڈائننگ روم سے باہر نکل گئے۔ یار، یہ بزنس مین نہیں لگ رہے اور نہ ہی کسی بزنس ٹور پر پاکستان آئے ہیں، مجھے تو کوئی اور ہی چکر لگ رہا ہے، افراز نے پرسوچ انداز میں کہا تو عزیز ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ میں نے میجر عاصم کو کال کی تھی۔ کب؟ افراز سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ ابھی جب میں کچن میں چائے بنا رہا تھا تب کال کر کے انفارم کیا تھا کہ ان کا مطلوبہ شخص پاکستان میرے گھر میں پہنچ چکا ہے۔ پھر کیا کہا انہوں نے؟ عزیز نے کندھے اچکائے۔ کچھ بھی نہیں، بس یہی کہ گڈ جاب، ان کا خیال رکھنا اچھے سے، اور فون بند کر دیا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ افراز جھنجھلا گیا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں یار، میجر عاصم نے میری کوئی بات سنی ہی نہیں، بس اپنی کہی اور فون بند کر دیا۔ عزیر بے چارگی سے کہتا ہوا وہیں صوفے پہ لیٹ گیا، وہ بھی تھک چکا تھا۔ ایک منٹ، مجھے کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ میجر عاصم نے کیا کہا دراصل۔ افراز اچھلتے ہوئے کھڑا ہو گیا تو مجبوراً عزیر کو بھی اٹھ کے بیٹھنا پڑا اور پوچھنا پڑا، ذرا مجھے بھی بتاؤ تمہیں کیا سمجھ آئی؟ جواباً افراز نے اسے میجر عاصم کا پیغام بتایا اور ساتھ ہی اپنا پلان بھی۔ تو عزیر بے ساختہ اسے داد دینے پر مجبور ہو گیا۔ بقول عزیر کے
کبھی کبھی کھوٹے سکے بھی کام آ جاتے ہیں، اور اس بات سے اسے 2-4 تھپڑ بھی پڑے تھے افراز سے۔ فاطمہ نے کال اٹھائی۔ ان کا خیال درست تھا، دوسری جانب واقعی دعا تھی۔ ہیلو امی، میں دعا۔ ابھی الفاظ کے منہ میں ہی تھے کہ وہ بات کاٹ کر بولی، دعا کہاں ہو تم؟ کب سے کال کر رہے ہیں تمہیں؟ نمبر کیوں بن جا رہا ہے تمہارا؟ ابھی تک گھر کیوں نہیں آئی تم؟ ایک ہی سانس میں انہوں نے کئی سوال پوچھ ڈالے۔ امی میری بات سنیں دھیان سے، ابھی کوئی سوال نہ کرے مجھ سے۔ فون سپیکر پر تھا۔ آنیہ کا معاملہ سنگین لگا تو پریشانی سے بولی، آپی ہمیں کچھ نہیں سننا، تم فوراً گھر آؤ بس۔ دعا کے غصے بھری آواز ماؤتھ پیس سے ٹکرائی۔ شٹ اپ آنیہ، میں امی سے بات کر رہی ہوں نہ، تم بیچ میں کیوں بول رہی ہو؟ امی سنیں، میں آپ کے گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی آئی ہوں۔ میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور اسی کے ساتھ گھر سے بھاگ آئی ہوں۔ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کیجیے گا، میں اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر آئی ہوں اور اب میں اسی کے ساتھ شادی کر کے رہوں گی۔ خدا حافظ۔ دعا، آپی، دونوں نے ایک ساتھ کہا، مگر دعا فون بند کر چکی تھی۔ امی یہ کیا؟ آپی کیا بکواس کر رہی تھیں؟ وہ یقیناً جھوٹ بول رہی تھیں۔ ایسے کیسے وہ گھر چھوڑ کے جا سکتی ہیں، وہ بھی کسی لڑکے کے ساتھ؟ مطلب سوریا آنٹی ٹھیک کہہ رہی تھیں، دعا آپی واقعی کسی لڑکے کے چکر میں تھی۔ آنیہ غصے سے ادھر ادھر چکر لگاتے ہوئے بول رہی تھی، پھر جھنجھلاہٹ سے فاطمہ کے پاس رکی۔ امی آپ خاموش کیوں ہیں؟ کچھ بولے نا، آپی تو ایسے نہیں ہے پھر ابھی یہ۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، مگر فاطمہ نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے اٹھ کے کمرے میں چلی گئی۔ آنیہ کا تو دماغ ہل کے رہ گیا تھا، اسے لگ رہا تھا کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ سب کچھ ویسا نہیں تھا جیسا بظاہر نظر آ رہا تھا۔ موہت چھٹی کے بعد آفس کی جانب چلا آیا تھا۔ اس کا کل انٹرویو تھا انٹیلیجنس بیورو میں، تو اسی سلسلے میں اسے چھٹی چاہیے تھی۔ اسکول آفس 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ جیسے ہی دروازے سے اندر جاؤ، وہاں وزٹرز کے لیے صوفے اور وائس پرنسپل اور کوآرڈینیٹر کے لیے ریسیپشن ڈیسک بنائے گئے تھے۔ ریسیپشن سے آگے پرنسپل کا آفس تھا۔ زیادہ تر معاملات کو ریسیپشن پر ہی نپٹا لیا جاتا تھا اور بہت کم کسی کو آگے پرنسپل کی جانب ریفر کیا جاتا تھا۔ ابھی بھی موہت آفس میں داخل ہوا تو اس وقت ریسیپشن پہ صرف نتاشا تھی۔ وہ بغیر اس کی جانب دیکھے سر کے آفس کی جانب بڑھا، تبھی نتاشا کے کہنے پر رک گیا۔ سر موہت کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ پلٹا، اس کے ڈیسک تک آیا اور رساں سے بولا، میرا خیال ہے اس طرف صرف پرنسپل سر کا آفس ہی ہے، کوئی 2-4 ملکوں کے بارڈر نہیں، جو آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے کہ میں کس طرف اور کہاں جا رہا ہوں۔ وہ شرمندہ ہو کے رہ گئی، لیکن بغیر ظاہر کیے ڈیٹ پن سے بولی، تو موہت سر موہت، آپ پہلے مجھ سے بات کریں، اگر میں آپ کا مسئلہ حل نہ کر سکوں تو پھر آپ سر سے بات کیجیے گا۔ اوکے فائن، موہت کہتا ہوا وہیں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ مس نتاشا، مجھے کل آف چاہیے، مجھے کل ایک جاب انٹرویو کے لیے جانا ہے۔ سوری سر موہت، آپ کو چھٹی نہیں مل سکتی، اور اگر آپ کو زیادہ چھٹی کا شوق ہے تو آپ پکی چھٹی کر لیں۔ نحوت سے کہتی وہ کمپیوٹر کی جانب متوجہ ہو گئی، گویا اشارہ تھا کہ موہت اب جا سکتا ہے، جبکہ موہت کا تو دماغ گھوم گیا اتنی بدتمیزی پہ۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔